आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क। आइए सुनते हैं प्रोग्राम परवेज हूद भाई के साथ। मेजबान है मारूफ साइंसदान और दानिश्वर परवेज हूद भाई। प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मैं हूं परवेज हूद भाई। हर साल 14 अगस्त के रोज हम यौम आजादी मनाते हैं। FM 105 के तमाम सामाईन को जश्न आजादी मुबारक हो। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज मेरा दिल अफसुर्दा है, और सिर्फ आज नहीं, कई दिनों से एक तकलीफ में मुब्तला है। मेरा इशारा कोयटा के सानहे की तरफ है, जिसमें सबसे पहले बार एसोसिएशन के सदर को गोलियों का निशाना बनाया गया। फिर जिस वक्त उनको अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया गया तो अतराफ में वकला का एक जमगट्ठा जमा हुआ था। इस मौके पर एक खुदकुश ने अपने आप को फाड़ा। अब तक 70 लोग जान बहक हुए हैं, और बताया जाता है कि जो 170 से ज्यादा जख्मी हुए थे, और उनमें से कई माजूरी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर होंगे। ये जुल्म किसने किया? हम सब के लबों पर यह सवाल उठता है। हुक्काम का कहना है कि इसमें जरूर इंडिया का हाथ होगा, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। जिस तरह 2014 में तालिबान ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। फिर हमारी फौज भी मानती है कि दुश्मन हमारे अंदर है, वरना ज़र्बे अज़ब की क्या जरूरत पड़ती। अब मामला और भी ज्यादा उलझ गया है, क्योंकि दाइश भी मैदान में आ गया है, और उन लोगों का कहना है कि खुदकुश हमलावर उनका भेजा हुआ है। दोनों तंजीमें कहती हैं कि जब तक पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत नहीं बनता, वो अपने हमले जारी रखेंगी। सामाईन, सोचिए तो 69 साल पहले पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए की बिना पर वजूद में आया था। हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह बावर कराया गया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, लेकिन अब तालिबान और दाइश जैसी तंजीमें हमसे ये कह रही हैं कि वो पाकिस्तान के मुसलमानों को जीने नहीं देंगी। ये क्या माजरा है कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, आज मुसलमान उसके सबसे बड़े दुश्मन निकले। बहरहाल, पिछले हफ्ते मैं वाशिंगटन गया था, जो यहां से कुछ 200 मील दूर है। वहां पाकिस्तानी डॉक्टरों का सालाना इजलास मुनक्किद किया गया था, और उन्होंने मुझे पाकिस्तान में तालीम के मसाइल पर बोलने के लिए बुलाया था। इस तकरीब में कम से कम 3000 पाकिस्तानी डॉक्टर बमै अहले खाना शरीक थे। कन्वेंशन सेंटर के बाहर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया था, जिसको देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। सामाईन, अमेरिका में बहुत से पाकिस्तानी डॉक्टर मुकीम हैं। वो ज्यादातर अपने ही कामों में मगन रहते हैं, लेकिन इनमें से चंद ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के फलाही काम करते हैं, और साथ साथ अमेरिका की सियासत में भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। ऐसे डॉक्टरों में डॉक्टर जफर इकबाल का नाम बहुत नुमाया है। मैंने इनसे दरखास्त की है कि बजरिया फोन वो इस प्रोग्राम में शरीक हों। डॉक्टर जफर, इस प्रोग्राम में शमूलियत का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया परवेज। आप गालिबन नेवाडा में रहते हैं और कई सालों से वहां पर मुकीम हैं। सामाईन को अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मैं कराची से अमेरिका 1998 में आया, और न्यूयॉर्क में मैं 3 साल मैंने अपनी ट्रेनिंग करी। फिर एक छोटे से
شہر جو کہ نیو یارک کے اپ اسٹیٹ نیو یارک میں تھا، وہاں میں نے اپنی پریکٹس کی، اور لاسٹ کوئی 10 سال سے میں ایریزونا اور لاس ویگس کی جگہ میں رہتا ہوں، اینڈ یہاں پر میری چھوٹی سی پریکٹس ہے اور میں پرائمری کیئر کا کام کرتا ہوں یہاں پہ۔ تو ظفر صاحب، آپ برنی سینڈرز کے بڑے حمایتی ہیں۔ اصل میں 2 پروگرام پہلے کی بات ہے کہ میں نے یہاں امریکہ سے ایک پروگرام کیا تھا برنی سینڈرز اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ تو بتائیے آپ برنی سینڈرز میں کیا خوبی دیکھتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں کیا خرابیاں نظر آتی ہیں؟ پرویز، امریکہ کا جو نظام ہے وہ نارمل جو ورکنگ امریکن ہے، کام کرنے والا انسان ہے، اس کے لیے اتنا اچھی طرح اس نے کام نہیں کیا ہے نظام نے کوئی پچھلے 30-40 سالوں میں، جس کی وجہ سے یہاں ان کا معیار زندگی خاصا افیکٹ ہوا ہے، اس پر اثر پڑا ہے۔ پھر جب برنی سینڈرز سیاست میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ دوبارہ اس نظام کو ان کے لیے کریں گے، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ایک اچھی ایجوکیشن، تعلیمی جگہوں کی ضرورت ہے، جہاں اچھی تعلیم ہو، کالج بھی مفت ہو، جو امریکہ میں نہیں ہے رائٹ ناؤ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ صحت ایک ایسی چیز ہے جو کسی اور ترقی یافتہ ملک کی طرح یہاں بھی ہر ایک کے پاس مہیا ہونا چاہیے، جو کہ یہاں پر نہیں مہیا ہر ایک کے لیے۔ اور دوسری بہت سی ایسی چیزیں جس پہ لوگوں نے ان کو خوش آمدید کہا اور ایک بہت بڑی موومنٹ بنی ان کے لیے۔ تو اس تحریک میں آپ کس طرح سے شامل ہوئے تھے؟ میں اس طرح شامل ہوا کہ پرویز، میں بھی یہاں دیکھتا ہوں کہ ایک میرا زندگی کا انیشل حصہ ظاہر ہے کراچی میں گزرا۔ یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ امریکہ کے لوگ کتنی محبت سے اور کتنی اچھی طرح سے ہم سب کو لیتے ہیں، لیکن جب آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ترقی یافتہ ملک کی طرح ان کا شہری وہ چیزیں انجوائے نہیں کر رہا جو اس کو کرنی چاہیے۔ تو جب میں نے یہ چیزیں دیکھیں تو مجھے یہ لگا کہ برنی سینڈر کا جو میسج ہے وہ ایک صحیح میسج ہے، وہ ایک ایسا میسج ہے جو ورکنگ کلاس کے لیے بہت ہی صحیح ہے۔ تو اس لیے میں، کیونکہ ڈاکٹر ہوں، تو میں صحت کو کلوزلی دیکھتا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں کا جو سینئر ہے، جو 65 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، ان کو بھی اس طرح سے نظام مہیا نہیں ہے جس طرح اور ترقی یافتہ ملکوں میں ہے۔ تو اس لیے میں اس کی موومنٹ میں شامل ہوا کہ میں یہ اپنی فرض سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے اگر کوئی ایک صحیح میسج ہے تو میں بھی اس کا پارٹ بن سکوں۔ اور کیا یہ آپ نے اپنے لیے بھی کیا، اپنی دوسرے پاکستانیوں کے لیے بھی کیا غالباً؟ اس لیے کہ جو مخالفین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو امریکہ میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مخالفین سے آپ کا مطلب؟ میرا مطلب ڈونلڈ ٹرمپ۔ جی دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اگر آپ کلوزلی دیکھیں تو لوگوں نے جو ریپبلکن جماعت ہے، جو آپ سمجھ لیں تھوڑا کنزرویٹو جماعت ہے یہاں پہ، ڈیموکریٹ اینڈ ریپبلکنز، تو ریپبلکنز بھی اسی طرح غصے میں ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ بھی اسی طرح سفر کر رہے ہیں، ان کو بھی وہ چیزیں مہیا نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر آپ کلوزلی دیکھیں تو انہوں نے اپنا غصہ دکھایا ہے ایک ڈائنیسٹی سیاست میں، یعنی جس طرح ہمارے ادھر سیاست ہے کہ نام کی سیاست چلتی ہے، یہاں بھی جب بش کے صاحبزادے آئے تو لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح سے اگر آپ مارکو روبیو کو دیکھیں جو کہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا، اس کو بھی لوگوں نے ریجیکٹ کیا۔ پھر اگر آپ ٹیڈ کروز کو دیکھیں تو وہ جس طرح ہمارے ادھر طالبان ہوں گے یا ایونجیلکل کرسچنز آپ کہہ لیں، تو ان کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ تو اگر آپ غور سے اس سیاست کو دیکھیں تو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں ہی اپنے اپنے غصوں میں ہیں، کیونکہ انہیں یہ نظر آتا ہے کہ نظام نے ان کے لیے کام کیا۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستانی اکثر و بیشتر ریپبلکنز کے ساتھ تھے، وہ کہتے تھے کہ ریپبلکن پارٹی وہ پارٹی ہے جو پاکستان کی بڑی حمایتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں یہ رجحان قائم رہے گا؟ پرویز، اب چیزیں بہت بدل چکی ہیں۔
اگر آپ ریپبلکنس کو دیکھیے تو سوشلی وہ کنزرویٹو ہیں، یعنی جس طرح ہماری سوشلی مسلمان ملکوں سے عموماً ایسے ایشوز جس طرح ایبورشن کا ایشو ہوا یا گیز اینڈ لیسبین کا ایشو ہوا، تو ایسے ایشوز میں جو مسلمان ہیں وہ اکثر اگری کرتے ہیں ریپبلکنس کی سوچ سے. لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ نظر آنے لگا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو امیگرنٹ کے خلاف نفرت ہے وہ بھی ان کو فیل ہونے لگی ہے، کیونکہ ان کے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں اسی نظام کے اندر. تو آہستہ آہستہ مسلمان پروگریسو سیاست کی طرف، یعنی ایسی سیاست کی طرف جس میں ایشوز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو خضر خان کا سارا قصہ تھا، اور آپ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ ہمایوں خان ایک نوجوان تھا جو پھر عراق گیا امریکہ کی فوج میں بھرتی ہونے کے بعد، اور وہ وہاں پر ہلاک ہوا. تو اس کے والدین کو ڈیموکریٹک کنونشن میں سٹیج پر بلایا گیا، جہاں پر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا بیٹا گو کہ مسلمان تھا لیکن وہ عراق گیا اور وہاں پر شہید ہوا امریکہ کی خاطر. تو اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رد عمل ظاہر کیا، سب سے پہلے اس نے ہمایوں خان کی والدہ کا مذاق اڑایا، تو اس سے میرا خیال ہے ایک کافی ہلچل مچی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل. میں دیکھیں یہ ایک اس طرح سے اس کو سمجھیں کہ یہ چیز امریکی لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہے، کیونکہ میڈیا اس کو اس طرح سے پیش نہیں کرتا جو امریکی میڈیا ہے. تو کہ مسلمان بھی اسی طرح سے فوج میں جاتے ہیں، اور مسلمان جو یہاں کا امریکن ہے مسلمان، وہ اسی طرح سے اپنی جان قربان کرتا ہے ملک کے لیے. یعنی اس کے ایشوز اسی طرح سے ہیں جس طرح کسی بھی اور امریکی کے ایشوز ہیں. تو ڈی این سی کا جو پلیٹ فارم ہے، ڈیموکریٹک جو کنونشن تھی، اس کے تھرو ایک بڑا آڈینس ملا اس بات کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ جو امریکی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی اسی طرح سے شہید ہو رہا ہے، اسی طرح سے وہ بھی امریکی لائف کا پارٹ ہے. اور اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو اس کی جو قبر ہے ہمایوں کی، خضر خان تو اس کے فادر ہیں شاید، جو ہمایوں جو لڑکا ہے، اس پہ لوگ گئے اور انہوں نے پھول بھی رکھے اور سب چیزیں رکھی. یعنی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک اچھی وہ ہے کہ امریکی لوگ ہمیں اس طرح سے دیکھیں کہ ہم بھی اسی طرح امریکن سوسائٹی کا پارٹ ہیں جس طرح کوئی اور ہے. گویا کہ امریکنوں کی ایک اکثریت ہے جو مانتی ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمایوں خان نے امریکہ کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی تھی، اور وہ پریشان ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی اس کو مسترد کر رہی ہے. دیکھیں پرویز، ریپبلکنز پارٹی تو اگر حقیقت میں دیکھیں تو جو ریپبلکنز ایسے لیڈرز تھے، یہ ٹرمپ تو کوئی ریپبلکن پارٹی ہے ہی نہیں، یہ تو ایک نفرت کا ٹولہ بن گیا ہے. جو فسکلی یعنی اکنامکلی کنزرویٹو ہیں وہ اصل ریپبلکنز ہیں. جس طرح سینیٹر مکین ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں ایریزونا کے، تو وہ ایک اپ رائٹ، ایک بہت ہی اچھا انسان ہے جو ریپبلکن ہے اور اس کی ایک اپنی سوچ ہے. لیکن وہ کسی طرح سے بھی ٹرمپ کی، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس فارم میں جو ریپبلکن پارٹی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اصل میں پارٹی نہیں ہے، وہ اصل میں صرف ایک نفرتوں کو جو ہے نا کر کے جیتنا چاہتی ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو یہ بہت ہی نقصان دہ ہے ہر ایک کے لیے، نہ صرف ہم. لیکن چلیے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں اور کہ ٹرمپ نومبر کے انتخابات میں ہار جائے گا. ڈاکٹر ظفر، اس وقت ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد پھر آپ سے دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی.
कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। आइए सुनते हैं प्रोग्राम परवेज हूद भाई के साथ का बकिया हिस्सा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मैं हूं परवेज हूद भाई। मैं अमेरिका में सन 1969 में एक तालिब इल्म के तौर पर आया था और उस वक्त हम सब का खुले दिलों के साथ खैर मकदम किया जाता था। यहां तक कि हर पाकिस्तानी को एक होस्ट फैमिली मिला करती थी। मतलब ये कि हम किसी अमेरिकन खानदान के घर में जाकर रहते थे 1 या 2 हफ्तों के लिए। मगर ये बीते हुए दिनों की बात है। आज हमारी बात हो रही है डॉक्टर जफर इकबाल साहब के साथ। डॉक्टर जफर, क्या उस तरह से हम लोगों को अब भी यहां पसंद किया जाता है जैसा कि पहले होता था, या इसमें कोई तब्दीली आई है? आप क्या महसूस करते हैं? परवेज, इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है। यानी मैं 1998 में यहाँ आया था जब हालात बड़े मुख्तलिफ थे। जब 9/11 हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो मुसलमानों के लिए यहाँ पर आना और इस इकॉनमी का पार्ट बनना मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। मैं फिजिशियन जमात हमने अपना में बहुत कोशिश की कि जो मुसलमान डॉक्टर पाकिस्तान से आते हैं उनके लिए कुछ आसानी हो सके। कुछ हमारी कामयाबी भी हुई, लेकिन अगर आप देखें कि पाकिस्तान और दूसरी जितनी भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इतना अनरेस्ट है कि यहाँ पर जाहिर है लोग उस इंतहा पसंदी और उस सारी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, और उसकी अफेक्ट ये है कि अब मुसलमानों के लिए यहाँ वो वेलकम नहीं है जो पहले हुआ करता था। डॉक्टर जफर, मुझे ये याद है कि जिस वक्त मैं आया था बॉस्टन, और ये गालिबन अब 46 साल पहले की बात है, तो उस वक्त अमेरिकनों ने हमें दिल खोल कर बुलाया था। अतराफ में, कैम्ब्रिज के अतराफ में सिर्फ 2 मसाजिद होती थीं 30 मील के दायरे के अंदर, लेकिन अब वो 2 मस्जिदें अब 30 मसाजिद में तब्दील हो गया। मतलब ये कि अब जहां भी आप जाएं तो आपको मस्जिद मिलेगी, हर मोहल्ले में समझ लीजिए, या कोई छोटे शहर में भी आपको मस्जिद मिलेगी। ये जो फर्क जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या ये 9/11 के बाद आया या उससे पहले भी मौजूद था? परवेज, अगर आप वैसे देखें तो मुसलमान, उनका मेन प्रॉब्लम हम सब का इंटीग्रेट होना रहा है, और हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं मस्जिदों में या अलग एक दूसरे से मिलने में। बट मुझे लगता है ये चीज़ भी तब्दील हो रही है, और स्पेशली 9/11 के खिलाफ मुसलमानों पे ज़्यादा पड़ गई हैं यहाँ पर। हमारी कोशिश अब ये है, क्योंकि एक तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, दूसरा ये है कि अब ये पता है कि अगर अब हम घुले मिलेंगे नहीं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ। जब तक अमरीकी हमें न सिर्फ हमारी मस्जिदों में आएगा बल्कि हम उनके साथ इंटरफेथ की चीज़ें भी करेंगे, और हम उन्हें ये बताएंगे कि इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर इस माशरे में रहने की सलाहियत है। यानी एक ये सेक्युलर माशरा है जिसमें हर मज़हब की इज़्ज़त की जाती है। जो निज़ाम है वो आपका क्या मज़हब है, क्या रंग है, उसके ऊपर नहीं, बल्कि इस चीज़ के ऊपर है कि आप रूल्स को फॉलो करते हैं, जो आपके फ़राइज़ हैं वो अंजाम देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये लगता है कि मुझे तो ये तब्दीली महसूस हो रही है कि मुसलमान सियासी तौर पे भी इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता इन चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से जो चीज़ें तब्दीली आ रही है उससे ऑटोमेटिकली वो मुसलमान ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान अब सियासी तौर पर मुतहरक हो रहे हैं, लेकिन कोई आप मुझे मिसाल दे सकते हैं
ٹھیک ہے، آپ نے ذاتی طور پر برنی سینڈرز کی مہم میں پورا زور ڈالا، حصہ ڈالا، لیکن یہ کہاں تک صادق آتا ہے باقی پاکستانیوں اور مسلمانوں پر؟ کیا وہ بھی امریکہ کے سیاسی نظام میں اسی طرح سے ایکٹیو ہیں؟ پرویز ابھی اتنے زیادہ ایکٹیو اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ مسلمان ملکوں کو دیکھیں تو وہ جس معاشرے سے آتے ہیں وہاں زیادہ تر ڈیموکریسیز نہیں ہیں، تو ووٹ کرنے کی اس کی بہت اچھی اگزامپل جوئش لوگوں کی اگزامپل ہے، جنہوں نے یہاں آ کے اپنے آپ کو اتنا سسٹم کا پارٹ بنا لیا، حالانکہ اس سے پہلے ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا تھا، کہ آج ہر جگہ میں آپ کو جوئش نظر آئے گا۔ اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیں اور اسپیشلی جو ابھی لیٹسٹ الیکشن ہے اس میں دیکھیں تو آپ کو برنی سینڈرز کے اس میں بھی مسلمان آرگنائز ہوتا نظر آئے گا، ہلری کلنٹن کے اراؤنڈ بھی آرگنائز ہوتا نظر آئے گا، اور اگر حقیقت میں کوئی ریپبلکن پارٹی بھی صحیح ہوتی، یعنی جس طرح ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ٹرمپ تو بالکل آپ سمجھ لیں ایک الگ ہی چیز ہے جو کہ بہت نہ صرف خوفناک ہے بلکہ یہ جب شروع کرا تھا ٹرمپ نے تو کسی کا خیال نہیں تھا کہ اس کو اتنی شہرت ملے گی، اور اگر آپ دیکھیں اسی زمانے میں برٹن کے اندر بریکسٹ ہوا جو بھی لوگوں کے لیے ایک حیران کن بات تھی، تو یہ جو پوری دنیا میں یہ جو رائٹ کی طرف لوگ جا رہے ہیں یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ میں کہنا پرویز یہاں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ٹرمپ ہار بھی گیا، دیکھیں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہار جائے گا، اگر ٹرمپ ہار بھی گیا تو اگلا ٹرمپ جو آئے گا وہ اس سے زیادہ خوفناک ہوگا، کیونکہ وہ اس طرح سب کے سامنے نفرتیں اگل نہیں رہا ہوگا، بٹ اس کے دلوں میں وہی چیز ہوگی۔ تو میں صرف اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا تھا کہ جو سیاسی طور پہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے اگر پاکستانی اور دیگر مسلمان امریکہ کے سماج میں گھل مل جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان سے یہاں آتا ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے اور وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں بنتا تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنوں میں کبھی شامل نہیں کیا جائے گا۔ چلیے، میرا خیال ہے میرا اور آپ کا اس پر اتفاق ہے، لیکن چونکہ آپ ادھر رہتے ہیں تو بتائیے کہ اس میں کیا مشکلات ہیں؟ آخر اگر آپ امریکن معاشرے کا حصہ بننا چاہیں تو کیا رکاوٹیں حائل ہیں؟ اگین پرویز، ایک تو سوچ کی وہ ہے کہ مسلمان ایز اے ریلیجن ایک بہت نیا مذہب ہے، اگر آپ دوسرے مذہبوں سے اس کو کمپیئر کریں تو اس میں اب تک ایک یہ بات ہے کہ نہ صرف ہم اپنی زندگی اسلامی طریقے سے کریں بلکہ ہم پورا نظام بھی اسلامی طریقے سے چلائیں۔ حالانکہ دوسری قومیں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک سیکولر ایک ایسی سوسائٹی کو دے رہی ہیں جو کہ ماڈرن سوسائٹی ہو، یعنی تو ایک تو اس سوچ کا دخل ہے کہ جب تک ہم اس سوچ کو چینج نہیں کریں گے کہ بھئی ہم نے بھی اسی طرح سے ماڈرنٹی کی طرف جانا ہے، جدید چیزوں کی طرف جانا ہے، جدید سوچ کی طرف، جدید تعلیم کی طرف، جدید نظام کی طرف، اور ہم جدید چیزوں کی طرف، ہم جدید تعلیم بھی اگر لے رہے ہوں تو ہم جدید نظام نہیں سوچتے کہ وہ کیا نظام ہوگا جس میں ہر کوئی خوش رہے، ہر کوئی آگے بڑھ سکے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے مسلم ہم لوگوں کو جد و جہد کرنی ہے اس چیز کی طرف کہ ہم وہ سوچ اپنے اندر لائیں جس میں ہر کوئی اس نظام کا پارٹ ہو۔ تو مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو ہمیں پوری طرح سے انٹیگریٹ ہونے میں روکتی ہے۔ اور اگر آپ یورپ کے جگہ پہ دیکھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ رہی ہیں، مسلمانی قومیں جو ہیں، یعنی کہ ہم ماضی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے ذاتی طور پر کوئی تعصب اور تنگ نظری کا مظاہرہ دیکھا ہے؟ کیا آپ کے اطراف میں کبھی لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے؟ اور اگر یہ ہوا ہے تو کیا یہ اکثر ہوتا ہے یا کبھی کبھار؟ پرویز، امریکہ میں جو
مسلمان یا پاکستانی ہے زیادہ تر وہ پروفیشنلز کی اچھی تعداد ہے. تو میں تو کیونکہ ایک فزیشین ہوں، ایک ڈاکٹر ہوں، تو میں خوش قسمت ہوں اس میں کہ میں نے کبھی خود یہ چیز تعصب فیل نہیں کیا. ایک تو اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ جب آپ ہسپتال میں کام کرتے ہیں یا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو خود آپ کو دیکھنے آتے ہیں تو وہ آپ سے تعصب کم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ویسے بھی دیکھیے تو امریکہ کا جو مسلمان ہے وہ زیادہ اس سوسائٹی کا پارٹ ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ یا وہاں پر، کیونکہ یہاں پر پڑھے لکھے زیادہ تر لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھنے لکھنے کی طرف زیادہ ڈالا ہے. اور اس شعبے میں کیا پاکستانی ایک سطح پر پہنچے ہیں کہ اس میں بھی وہ پیچھے ہیں یہاں رہتے ہوئے؟ زیادہ تر تو دیکھیں بچے پبلک اسکولوں میں ہی جاتے ہیں یہاں پہ، اور کچھ ہر بڑے شہر میں آپ کو مدرسے تو نہیں کہوں گا لیکن اسلامک اسکولز نظر آئیں گے جنہیں بھی وہ کریکولم فالو کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں زیادہ تر مسلمان تو پبلک اسکول میں ہی جا رہا ہے، لیکن کہیں کہیں آپ کو ایسے انسٹیٹیوشنز بھی نظر آئیں گے جو کہ مسلمانوں کو عالم کی طرف لا رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ علم جو ہے وہ آج امریکہ اگر ایک اتنا بڑا ملک ہے تو وہ صرف سائنس کی وجہ سے، ریزننگ کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس دوڑ میں آگے لے کے جانا ہے. یعنی کھلا ذہن رکھتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، وہ میں یہ کہوں گا کہ جتنا پہنچنا چاہیے اتنے نہیں پہنچے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو اپرچونٹیز پرووائڈڈ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا وہ کرٹیکل ماس جمع ہو رہا ہے جن کا آہستہ آہستہ رجحان اب سائنس، ٹیکنالوجی، ماڈرنٹی کی طرف ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں پرویز کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی اگر ریفارمیشن آئے گی تو کافی چانسز ہیں کہ وہ امریکہ کی طرف سے آئے گی. یعنی امریکی مسلمان جو ہے وہ قدرے زیادہ اچھی انوائرمنٹ میں ہے. یہ بتائیے، جو لوگ یہاں پر ہیں، میرا مطلب ہے امریکن، وہ پاکستان کو کن نظروں سے دیکھتے ہیں؟ کچھ آپ کو اندازہ ہے؟ پرویز، یہ تو ایسے دکھ کی بات ہے. میں پاکستان کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں کیونکہ میں وہاں پیدا ہوا، اور امریکہ کو میں نے اگر سمجھیں تو ایک بیوی کی طرح، جہاں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں رہوں گا، اپنے بچوں کو بڑا کروں گا. یعنی میری جڑیں وہاں سے ہیں. اور یہاں میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پاکستان کی جو امیج ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں پہلے تو سب سے زیادہ جو یہ انتہا پسندی ہے اس کو ہم اون کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ کوئی اور کر رہا ہے. میں نے یہ سنا ہے ڈاکٹر ظفر کہ امریکہ میں جو پاکستانی ڈاکٹر مقیم ہیں وہ اچھی خاصی رقم اپنی پاکستان بھیجتے ہیں مختلف فلاحی مقاصد کے لیے. آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کام کیا؟ جی دیکھیں، پاکستان بہت جو ایجوکیشن، تعلیم کے اس میں اور صحت کے اس میں تو بہت زیادہ پیسے جو ہیں نا یہاں سے آپ کو ہر جگہ سے نظر آئیں گے کہ وہ جمع کرتے ہیں اور وہ ان کو بھیجتے ہیں وہاں، جو کہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے. لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ بہت سے لوگ یہاں مدرسوں کو بھی پیسے بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی میری نظر میں ایسی سیاسی جماعتوں کو بھی وہ پیسے بھیجتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے ملک میں ان کا انفلوئنس ایک صحت مند انفلوئنس نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین، اس پروگرام میں آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں آباد ہونے کے باوجود بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جن کا ناطہ اپنے ملک سے قائم رہا ہے. آج
ہماری طرح کوئٹہ کے سانحے پر وہ بھی سوگوار ہیں. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں مذہبی تعصب کو مسترد کرنا ہوگا اور اجتماعی طور پر اپنے ذہن کھولنے ہوں گے. اس کے سوا مجھے کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دیتا. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پرویز ہود بھائی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آپ نے پروگرام سنا پرویز ہود بھائی کے ساتھ. میزبان تھے پرویز ہود بھائی اور یہ پیشکش تھی ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹ ورک کی.